अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का जो हमारा मौज़ू है वो है तौबा। तौबा का लफ्ज़ जो है ये अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है। is the Islamic concept of repenting to Allah due to performing any sin and misdeeds। इस तौबा का मतलब ये होता है कि आपने कोई भी गुनाह किया है, कोई भी गलती आपसे हो गई है, उस पर नादिम होकर आपने अल्लाह ताला से माफ़ी मांगनी है, तो इस चीज़ को तौबा का नाम दिया जाता है। इंग्लिश में तौबा के लिए रिपेंटेंस और रिनाउंसिंग का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। अब हम देखते हैं कि तौबा की फ़जीलत। कुरान पाक में बहुत सारी जगह पे तौबा के बारे में आयात आई हैं। सूरत तौबा में भी बहुत सारी आयात इसी पे मज़कूर है और सूरत तौबा भी हमें यही सिखाती है कि तौबा किस तरह से की जानी चाहिए। तौबा की फ़जीलत के बारे में अल्लाह ताला फ़रमाते हैं, इन्नल्लाह युहिब्बुल मुतवक्किलीन, बेशक अल्लाह ताला तौबा करने वाले को पसंद फरमाते हैं। कुरान पाक में आता है, और अल्लाह की तरफ तौबा करो ए मुसलमानों, सब के सब इस उम्मीद पर कि तुम फलाह पाओ। अब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो बिल्कुल नाउम्मीद होकर नदामत में इस कदर गिर जाते हैं कि अल्लाह ताला से तौबा नहीं करते। तो अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फ़रमा रहे हैं कि अल्लाह की तरफ तौबा करो। अगर तुमसे कोई गुनाह हो भी गया है मुसलमानों, तो इस उम्मीद के साथ अल्लाह ताला से तौबा करो कि वो आप लोगों को माफ़ करने वाला है, ताकि तुम फलाह पा जाओ। फिर सूरत तहरीम की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तूबू इलल्लाहि तौबतुन नसूह। ए ईमान वालो, अल्लाह की तरफ ऐसी तौबा करो जो आगे को नसीहत हो जाए। यानी कि अल्लाह ताला की तरफ आपने जो पिछले गुनाह हो गए हैं उनको छोड़ के आगे बढ़ो। नदामत अल्लाह ताला को पसंद है, लेकिन इतनी भी नहीं कि आप बिल्कुल रिग्रेट में इतना चले जाएं कि आप आगे नहीं बढ़ पाए नेकी के लिए। आप लोग नेकी की तरफ आगे बढ़ें और पिछले गुनाहों को छोड़ दें। अल्लाह ताला ने खुद इस आयत में फ़रमाया। हदीस नबवी में भी हम देखते हैं तो बहुत सारी तौबा के बारे में हमें हदीस मिल जाती हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तौबा किया करो इसलिए कि मैं दिन में 100 मरतबा तौबा करता हूँ। सही मुस्लिम की हदीस है। अब देखिए, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये कहते हैं कि आज तो पूरा दिन मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ, मैंने तो सुबह से लेकर शाम तक कोई गुनाह नहीं किया, नमाज़ें पढ़ी, रोज़े रखे या सदक़ात किए, कुछ भी, मुझसे कोई गुनाह नहीं हुआ। लेकिन देखें, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा हम मुत्तकी और परहेज़गार तो नहीं है। उन्हें कभी गुनाह नहीं किया था, लेकिन फिर भी वो अल्लाह ताला से तौबा किया करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जिस शख्स ने हर गुनाह के बाद इस्तग़फ़ार कर लिया और फिर गुनाह पर इसरार नहीं किया, अगर जब वो 70 मरतबा तौबा के बाद भी गुनाह करे। अगर इस हदीस से हमें क्या पता चलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया कि जो शख्स हर तौबा के बाद, हर गुनाह के बाद जो है इस्तग़फ़ार कर लेता है, तो उसका गुनाह इसी तरह हो जाता है जिस तरह पहला गुनाह बिल्कुल मिट गया। अब नए सिरे से वो गुनाह करेगा तो उसका नए सिरे से लिखा जाएगा। वही गुनाह अगर वो दोबारा करेगा तो नए सिरे से लिखा जाएगा और फिर उसका गुनाह होगा, पिछले गुनाह को जो है वो अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। कोई आदमी जब गुनाह करता है फिर वज़ू करके नमाज़ पढ़ता है तो अल्लाह ताला से तौबा और इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर इसे माफ़ फरमा देते हैं। जामिल तिर्मिज़ी की हदीस है कि अल्लाह ताला के हाँ जो आदमी अपने गुनाह लेकर जाता है, वज़ू करता है, नमाज़ पढ़ता है, इस्तग़फ़ार करता है, तो अल्लाह ताला ज़रूर ऐसे शख्स को जो है वो माफ़ फरमा देते हैं। एक और हदीस में आता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही बुखारी की किताबुल दावत की हदीस है और बाबुल तौबा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं कि मोमिन बंदे की तौबा इस आदमी से भी ज़्यादा अल्लाह ताला इस पर खुश होता है कि जो अपना सामान कुछ एक ऐसी जगह पे वो चले जाए, हलाकत हेज़ जगह पे वो उतर जाए और वहाँ पे उसका ऊँट के ऊपर उसके खाने पीने की अशिया मौजूद हों, खाने पीने की चीज़ें मौजूद हैं, उसके सोने की और जितनी भी अशियाए खुर्दोनोश उस ऊँट पे उसने लादी हुई हैं। अब वो गहरी नींद सो गया और जब वो बेदार होता है तो वो सवारी कहीं जा चुकी होती है। इसे तलाश करता फिरता, यहाँ तक कि
اسے اتنی سخت گرمی اور پیاس لگتی ہے کہ وہ کہے گا کہ میں اسی جگہ پہ واپس لوٹ جاتا ہوں جہاں سے میں اٹھ کے آیا ہوں ابھی. ہو سکتا ہے کہ وہ سواری واپس آ جائے، نہیں تو اسی حالت میں مر جاؤں. بس وہ مرنے کے لیے اپنی کلائی جو ہے وہ اپنے سر کے نیچے رکھ دے، اور جب وہ بیدار ہو تو وہ دیکھے کہ وہ سواری اس کے سامنے موجود ہے. جب وہ مرنے کی حالت تک پہنچ گیا بھوک کی وجہ سے، جس پر اس کا کھانا اور پانی موجود ہے، وہ سواری اس کے سامنے آ جائے، تو جس قدر اس آدمی کو خوشی ہوگی، اس سے کہیں زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو تب ہوتی ہے جب بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے. جب ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کے آگے گڑ گڑاتا ہے. اللہ تعالیٰ کو ندامت کے آنسو بہت پسند ہے. تو اب اور کچھ نہیں تو تھوڑی ایکٹنگ ہی کر لیا کریں. ہم دنیا میں بہت زیادہ اس طرح کر لیتے ہیں دوسروں کے سامنے کہ ہاں مجھے آپ کی بہت پرواہ ہے، اور اپنی آنکھوں میں ہم آنسو لے آتے ہیں جان بوجھ کے، چاہے وہ دل سے نہ بھی ہوں، نیت آپ کی کچھ بھی ہو. لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ مومن کی آنکھ کے سرے میں صرف ایک آنسو، صرف وہ آنکھ میں ہی تیر رہا ہو، نیچے نہ گرے، مکھی کے سر کے برابر، تو میں اس کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، اسے معاف کر دیتا ہوں. تو کیا ہم اتنا بھی نہیں کر سکتے کہ اپنی آنکھ میں اتنا سا آنسو لیں؟ اتنے سخت دل ہو گئے ہم آج. اللہ تعالیٰ سے نرم دل کے لیے دعا کیا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو نرم کر دے. مقبول توبہ کا بیان. اب ہم دیکھتے ہیں، ہم نے اگر جاننا ہے کہ ہماری توبہ قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اب بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہماری توبہ پتہ نہیں قبول ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، اللہ تعالیٰ نے قبول کیا یا نہیں کی. تو یہ جاننے کے لیے ضروری ہے، گناہ وہ ہوتا ہے جو آپ کے دل کو کھٹک رہا ہوتا ہے، اور توبہ جب آپ اللہ تعالیٰ سے کر لیتے ہیں نا، اس کے بعد آپ کو ایک ریلیف ملتا ہے. اگر وہ ریلیف آپ کو مل گیا تو سمجھیں کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی. اگر پھر بھی آپ کو جائے نماز پہ بیٹھ کے قرآن پاک کی تلاوت کر کے، آپ کو اذکار کر کے بھی پھر بھی آپ کے دل کو سکون نہیں ہے نا، تو سمجھیں آپ کی توبہ قبول نہیں ہے. کہیں نہ کہیں آپ سے کوئی غلطی ہوئی ہوگی جو اللہ تعالیٰ کو نہیں پسند آئی. کہیں نہ کہیں آپ نے کچھ ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. اس کے لیے آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا دنیا میں. اگر کسی کا دل دکھا دیا، اللہ تعالیٰ توبہ تب تک قبول نہیں کرتے جب تک اگر اس کا تعلق حقوق العباد سے ہے نا. حقوق اللہ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، لیکن اگر حقوق العباد سے اس کا تعلق ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پہلے اس سے معافی مانگ کے آؤ، پھر میں تمہاری توبہ قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے، تو پہلے اپنے ارد گرد دیکھا کریں کہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھا دیا جس کی وجہ سے میری توبہ قبول نہیں ہو رہی، یا میرے دل کو ایک سکون نہیں محسوس ہو رہا. میں جتنی مرضی نمازیں پڑھوں، قرآن پاک کی تلاوت کروں، کچھ بھی کروں، لیکن سکون کیوں نہیں ہے؟ تو وہ سکون اسی وجہ سے نہیں ہے کیونکہ آپ نے دوسروں کو بے سکون کیا ہوا ہے اپنی وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنائے بلکہ سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک میں آتا ہے، کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے. اب یہاں پر کن لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کفار کا، جن کے دل بہت ہی زیادہ سخت. دل کا سخت ہونا کافر کی نشانی ہے. مومن کا دل کبھی بھی سخت نہیں ہوتا. مومن آپس میں نرم مزاج، نرم دل، اور ان کی زبان میں شیریں لہجہ ہوتا ہے ان کا. لیکن ہمارے ہاں بالکل الٹ ہے. سخت دل، بالکل کوئی آپ کے سامنے رو رہا ہے، گر گڑا رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ نے اس کو معاف نہیں کرنا. بالکل جب تک وہ آخری حد تک، وہ آخری سانسیں نہیں نہ لینا شروع کر دیتا، کوئی معاف نہیں کرتا. حتیٰ کہ اتنا بھی میں نے سنا ہوا ہے یا دیکھا ہوا ہے کہ آخر پہ وہ مر رہا ہوتا ہے، انسان بستر مرگ پہ ہوتا ہے، اور پھر بھی انسان اتنا سخت دل بن جاتا ہے کہ یہ دوسروں کو معاف نہیں کرتا. لیکن ہمارا رب دیکھیں، ہم اتنے گناہ کرتے ہیں روزانہ، اتنے گناہ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمیں اللہ تعالیٰ معاف کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے نا، جس کا مفہوم کچھ اس طرح ہے کہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا بھی حل آئے، آپ گناہوں کا بھر کے لے آئیں، صرف ایک شرط کہ شرک نہ کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے. اتنا زیادہ ہمارے رب کی رحمت ہے ہم پہ، اور ہم زمین پر خدا بن کے بیٹھ کے آج ہم ایک غلطی پہ معاف نہیں کرتے کسی کو. تو اللہ تعالیٰ پھر جو دنیا پہ لوگوں پہ رحم نہیں نہ کرتا، پھر اللہ تعالیٰ آسمان پہ اس پہ رحم نہیں کرے گا. اس کی امید چھوڑ دیں کہ آگے جا کے ہم پہ رحم کیا جائے گا. یا میں نے، اب کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کی بھلائی کے لیے اس کو اتنا زیادہ رونے پہ مجبور کیا ہے، یا کسی کی بھلائی کے لیے میں نے اس کو کہا ہے کہ نہیں میں یہ کام نہیں کر سکتا، میں تمہیں معاف نہیں کر سکتا،
یا میں نے صرف اور صرف اس کو یہ ریئلائز کروانے کی کوشش کیا کہ نہیں بھائی میں تمہیں نہیں دے سکتا، حالانکہ میرے دل میں کچھ اور تھا، میری نیت کچھ اور تھی۔ آپ کی نیت کیسے، وہی نیت کی بات ہوگی نا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے۔ آپ کی زبان سے کچھ اور نکل رہا ہے اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کی نیت ٹھیک ہے۔ تو اس چیز سے اپنے آپ کو محفوظ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائیں، اور لوگوں کے دل توڑنے سے ذرا باز رہیے گا، کیونکہ قیامت کے دن بہت سخت سزا ہے کسی مومن کا دل توڑنے کی۔ کن چیزوں سے توبہ ضروری ہے؟ تو تمام گناہوں سے، جتنے بھی ہم سے گناہ ہو گئے ہیں، جتنے بھی زندگی میں ہم سے پیچھے گناہ ہو گئے ہیں، ان کو چھوڑ کے ان پہ آپ نے یہ نہیں کرنا کہ ریگریٹ کرنا ہے اب تو میری معافی قبول نہیں ہوگی، میں تو بہت گناہ گار ہوں، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے پکڑ کے لٹکا دینا، یا اس طرح کی بہت ساری سوچیں انسان کے ذہن میں آ جاتی ہیں۔ لیکن یہ ضرور یاد رکھیے گا، وہ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ تو اپنے گناہوں کو، کبیرہ یا صغیرہ جتنے بھی گناہ آپ سے ہو گئے، ان کو آج سے کوشش کریں کہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اس انسان سے معافی مانگے جس کے ساتھ آپ ناانصافی کر چکے ہیں، اس سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، اور آج سے کوشش کریں کہ میں کبھی بھی کچھ غلط کام نہیں کروں گا یا کروں گی، یا کوئی بھی گناہ نہیں کروں گا۔ ان چیزوں سے توبہ ضروری ہے۔ سچی توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں جو سچی توبہ کا طریقہ ہے، اس کے بارے میں، سچی توبہ کرنے کے بنا کچھ طریقے ہیں۔ سب سے پہلے ہے کہ امیڈیٹ سیسیشن آف دا سن، جو آپ نے گناہ کیا اسے فوری طور پر چھوڑ دیں۔ ابھی بھی وہ گناہ اگر آپ کے اندر موجود ہے تو اسے فوری طور پہ چھوڑ دیں۔ دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے ریگریٹ آف وٹ اٹس پاسٹ۔ آپ نے جو ندامت، جو آپ نے پاسٹ میں گناہ کیے ہیں، اس پر آپ ندامت شو کریں۔ اللہ تعالیٰ کو ندامت پسند ہے، لیکن اتنے نادم نہیں ہو جانا کہ آپ کی ول پاور ٹوٹ جائے، آپ آگے کچھ نیکی کرنے کی طرف بڑھیں نہ۔ تو اتنا بھی نہیں اپنے آپ کو کر دینا کہ میں نہیں کر سکتا۔ یو کین ڈو ایوری تھنگ۔ ہم جب اپنے آپ کو یہ کہہ دیتے ہیں نا کہ میں نہیں کر سکتا، تو پھر واقعی ہم نہیں کر سکتے۔ لیکن اپنے آپ کو یہ کہیں کہ میں نیکی کر سکتا ہوں، میں اپنے آپ سے باتیں کیا کریں۔ سب سے پہلے نا اپنے دل کے ساتھ نا ذرا اپنی لگا کے رکھیں، اور اپنے دل کو یہ سمجھانے کی کوشش کیا کریں کہ میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں، میں توبہ بھی کر سکتا ہوں، مجھے اگر دوسروں سے معافی مانگنی پڑے میں مانگ سکتا ہوں۔ کیوں اپنے آپ کو آگے رکھا جائے؟ دوسروں کو بھی تو دیکھ کے چلنا چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ تو پسند کرتے ہیں نا ایسے لوگوں کو۔ تو ندامت بہت اچھا ایلیمنٹ ہے، لیکن ایکسٹرا ریگریٹ جو ہے نا، وہ بھی انسان کو توڑ دیتا ہے، اور پھر انسان گناہوں کی طرف زیادہ چلا جاتا ہے۔ جب اسے لگتا ہے نا کہ میں نہیں چھوڑ سکتا یا میں نہیں کر سکتا، تو اسے دوبارہ سے وہ اسی گناہ کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ تیسرے نمبر پر آ جاتا ہے ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو سن۔ اب گناہ کی طرف واپس نہیں جانا، جو آپ نے پہلے گناہ کر لیا ہے اس کی طرف آپ نے واپس نہیں جانا۔ اگر ہو گیا ہے، وہ پہلے ہو گیا تھا آپ سے، شیطان بہکا دیتا ہے انسان کو، وسوسے آ جاتے ہیں انسان کے ذہن میں۔ اگر وہ ہو گیا گناہ، اب دوبارہ کوشش کرنی ہے کہ اس کی طرف ہم نے نہیں جانا، اس گناہ کی طرف نہیں جانا۔ پہلی دو کنڈیشنز میں تو انسان کر لیتا ہے ان دونوں کو، کہ فوراً توبہ کر لیتا ہے اور ندامت بھی شو کر لیتا ہے، لیکن یہ جو تیسرا ایلیمنٹ ہے نا، تیسری کنڈیشن ہے جو ڈٹرمینیشن ناٹ ٹو ریٹرن ٹو سن، اس میں آ کے انسان اٹک جاتا ہے، وہ دوبارہ سے اس گناہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ انسان کا دل اس کو بڑے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے، اور یہ شیطانی وسوسے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں، اور اپنے نفس کے لیے نا دعا کیا کریں اللہ تعالیٰ سے کہ آپ کو قلب مطمئنہ نصیب ہو، نفس مطمئنہ۔ اب فورتھ نمبر پہ آ جاتا ہے ریسٹیٹیوشن آف وکٹمز رائٹ اور سیکنگ فار فرگیونیس۔ چوتھے نمبر پہ جو میں نے پہلے بات کی کہ آپ نے دنیا میں کسی کا دل دکھا دیا تو پہلے اس بندے سے جا کے معافی مانگے، جا کے اس سے کہیں بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، میں تب ہدایت کے راستے پہ نہیں تھا، اب مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور میں آپ سے معافی مانگنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں۔ اس سے آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں ہو جائے گی۔ اگر آپ کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں نا، تو اس سے کوئی کمی نہیں آ جاتی آپ کی شان میں۔ ہمیں لگتا ہے کہ وہ انسان کیا کہے گا، پہلے تو بڑا بنتا تھا، اب آ کے مجھ سے معافیاں مانگنے لگ گئے۔
پہلے تو اس میں بڑا غرور تھا، پہلے تو بڑا روڈ تھا، پہلے تو یہ کہتا تھا جہاں میں کھڑا ہو جاؤں وہیں سے لائن شروع ہوتی ہے. تو یہ چیز مومن کے اندر نہیں ہوتی. مومن کا دل بڑا نرم ہوتا ہے، اور مومن کے دل میں بالکل بھی یہ نہیں ہوتا کہ کسی کے سامنے اگر میں جھک جاؤں گا تو میری شان میں کمی آ جائے گی. اب یہاں پہ فورتھ چیز جو میں نے فورتھ نمبر پہ آپ کو کنڈیشن بتائی ہے کہ اس انسان سے جا کے آپ نے معافی مانگنی ہے. اب کچھ ایسے معاملات ہو گئے ہیں، اب بچپن سے کوئی کسی کے ساتھ آپ نے کچھ زیادتی کر دیا، یا کسی کے ساتھ آپ نے بدتمیزی سے پیش آئے ہیں یا کچھ، تو اس میں بہت سارے ایسے رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے چھوٹ گئے ہوتے ہیں کافی دیر پہلے. تو آپ ان سے مل نہیں سکتے، آپ کو پتہ بھی نہیں وہ کہاں ہیں، کس جگہ ہوں گا وہ انسان، اسے میں کیسے معافی مانگوں. لیکن آج کے دور میں تو یہ ناممکن ہے. سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ ڈھونڈ سکتے ہیں جو جتنے بھی آپ سے بچھڑے ہوئے ہیں. فیس بک لے لیں، اس سے بہت زیادہ آپ کو انفارمیشن مل جاتی ہے. لیکن اگر آپ کو وہ انسان نہیں مل رہا، فار ایگزامپل اگر نہیں مل رہا وہ انسان جس کے ساتھ آپ زیادتی کر چکے ہیں، جس کے ساتھ آپ بدتمیزیاں کر چکے ہیں، جس کے ساتھ آپ ناانصافیاں کر چکے ہیں، وہ آپ کو نہیں مل رہا وہ انسان، تو آپ پھر اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقات کریں، صدقہ و خیرات کریں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں. 5ویں نمبر پہ آ جاتا ہے sin couldn't be given up only for the sake of Allah. آپ نے گناہ چھوڑنا ہے. sins should be given up only for the sake of Allah. آپ نے گناہ اگر چھوڑنا ہے تو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے. اب کچھ لوگ اپنی صحت ڈاؤن ہونے کی وجہ سے بھی گناہ چھوڑ دیتے ہیں، جس طرح کہ سگریٹ پینا یا شراب نوشی یا کچھ بھی اس ٹائپ کی چیزیں جو بھی انسان ان کے عادی ہوتے ہیں. شیشے کا دور آج کل بہت زیادہ اسموکنگ کی جاتی ہے، تو اس چیز کو انسان چھوڑ دیتا ہے کہ میری صحت ڈاؤن ہو رہی ہے. آپ نے کوئی گناہ چھوڑنا ہے تو اس کے پیچھے نیت یہ رکھیں کہ میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے چھوڑ رہا ہوں. اب سیکنڈ نمبر پہ میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ ریگریٹ فار وٹ از پاسٹ، اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز یہ کیلف تھے ہمارے، ان کو 5th کیلف میں بھی شمار کیا جاتا ہے کہ ہمارے خلفائے راشدین کے بعد اگر کوئی ہوتا تو حضرت عمر بن عبدالعزیز خلیفہ ہوتے. تو ان کے بارے میں کہا جاتا ہے، تاریخ میں ایک واقعہ مذکور ہے ان کے بارے میں کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز خلافت سے پہلے ان کے پاس ایک خادم تھا، تو اسے انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ. اب غصہ اتنا اس خادم نے کیا کیا کہ اسے بھول گیا، اسے یاد نہیں رہا کہ میں نے پانی پلانا تھا، وہ کسی اور کام میں الجھ گیا. اب حضرت عمر بن عبدالعزیز کو اس قدر غصہ آیا کہ اس غلام کو بلا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا، اور واللہ عالم بعد میں بھول گئے یا جان بوجھ کے اس انسان کو دھوپ میں کھڑے رکھا، عرب کی تپتی ہوئی گرمی، اور وہاں پہ ان کو کھڑا کر دیا. اب وہ انسان جو ہے وہ گرمی کی شدت کی وجہ سے مر گیا. پھر اب خلیفہ جب بنے تو پھر خلافت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو نرم کیا اور ایمان کی روشنی سے منور کیا ان کے دل کو. تو ایک آدمی نے نا، ایک سکالر تھے، انہوں نے جا کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کو کہا کہ آپ تو بہت جنتی انسان ہیں، آپ نے بہت زیادہ فلاحی کے کام کیا ہیں انسانوں کے لیے، آپ نے انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے بہت کچھ کیا ہے، صدقہ جاریہ ہے آپ کے کئی کیے گئے اعمال. تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رونے لگ گئے. تو اس آدمی نے، اس اسکالر نے کہا کہ آپ رونے کیوں لگ گئے؟ یہ تو اچھی دعا دی ہے میں نے آپ کو، اور کہا ہے کہ آپ تو جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو اس پہ رونے کی کون سی بات ہے، یا کیوں رو رہے ہیں آپ؟ تو انہوں نے فرمایا ہاؤ ٹو آئی اینٹر ان جنہ وین ہی از ان دا وے، ان مائی وے. میں کیسے جنت میں داخل ہو سکتا ہوں جب وہ شخص میرے راستے میں ہوگا. ندامت دیکھیں کہ اس غلام کا ابھی تک یاد تھا ان کو کہ وہ، میں بہت سارے بھی میں نے آگے نیکیاں کر لی ہیں، بہت ساری سچائی کا راستہ اپنا لیا، لیکن اللہ تعالیٰ جب میں اس راستے پہ جا رہا ہوں گا قیامت کے دن جنت کے راستے پہ، تو وہ انسان اگر میرے راستے میں آ کے کھڑا ہو گیا تو کیسے میں اپنے رب کو جواب دوں گا؟ ساری عمر ان کو ندامت رہی اس چیز پہ. لیکن اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں، جب ان کو وہ معاف کرنے پہ آتا ہے تو پھر بہت زیادہ، چاہے آپ نے جتنے مرضی گناہ کیے ہوں آپ کو معاف کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے سچی توبہ ہونی چاہیے اور اس گناہ کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا. اگر گناہ نہ انسان کرتا، اگر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے گناہ کا ایلیمنٹ نہ رکھا ہوتا
تو انسان جو ہے وہ متکبر بن جاتا، کیونکہ اگر وہ انسان سے گناہ ہی نہیں ہو رہا تو وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کی طرف کیسے لوٹتا؟ ندامت کا ایلیمنٹ انسان میں کبھی نہ آتا پھر، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ سچی توبہ کے لیے جو دعائیں، وہ ہم بہت ساری ایسی دعائیں جو سچی توبہ کے لیے، جس طرح کہ استغفار، حدیث میں بھی بہت احادیث میں بھی ہم دیکھتے ہیں، تو استغفار جو ہے وہ توبہ کے لیے جو ہے وہ بہترین ذکر میں سے ہے۔ سچی توبہ کے لیے دعائیں اللہم مغفرتک اوسع من ذنوبی ورحمتک ارجا عندی من اعمالی، یہ دعائیں سچی توبہ کرنے کے لیے۔ اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کا عفو درگزر میرے گناہوں سے بے حد و حساب بڑھائے، اور مجھے اپنے عمل کی بجائے آپ کی رحمت ہی سے بہت زیادہ امید ہے۔ یہ دعا اپنے لیے ضرور کیا کریں جب بھی آپ کچھ بھی گناہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی گناہ آپ سے ہو گیا ہے تو یہ دعا ضرور کیا کریں اس کے بعد، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنے کے بعد۔ اور توبہ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہوں اور وضو کریں، 2 رکعت نماز رکعت جو ہے وہ صلات پڑھیں، اور آسک فار forgiveness فار دا سن، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے اپنے گناہ کے بارے میں۔ اینڈ موسٹ آف آل اللہ ول ناٹ پنش اے مسلم while he or she seeking forgiveness. Astaghfirullah is the best dua for forgiveness, and it can memorized easily and it can be recited anytime. آپ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو تب تک مسلمان کو تب تک پنشمنٹ نہیں دیتے جب تک وہ توبہ کر لیتا ہے۔ استغفراللہ جو ہے وہ ایک بیسٹ دعا ہے آپ کے لیے، فارگیونیس کے لیے، معافی مانگنے کے لیے۔ یہ ایزیلی ہمیں یاد بھی ہو جاتی ہے اور آپ کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنت میں جگہ دیں اور ان لوگوں میں اٹھائیں جو صالحین اور صابرین میں سے ہوں۔ توبہ کے ارکان ہم دیکھتے ہیں تو توبہ کے ارکان کتنے ہیں؟ 3 ارکان ہیں: اعتراف جرم، ندامت اور عزم ترک۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے جرم کا اعتراف کر لینا ہے کہ ہاں بھئی یہ چیز مجھ سے ہو گئی، یہ غلطی مجھ سے ہو گئی، اور اپنے جرم کو مانے۔ اب کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ تو اپنے جرم کو ہی نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں، ان کو گناہ ہی نہیں لگتا، کیونکہ ان کے دلوں پہ اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے۔ پھر وہ نہیں، ان کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے کسی صورت بھی وہ بدل نہیں سکتے۔ ندامت پھر کیسے شو ہوگی؟ پھر دوسرا ایلیمنٹ کیسے انسان میں آئے گا جب وہ مان ہی نہیں رہا کہ میں نے گناہ کیا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ایک عذاب کی صورت ہے۔ اپنے آپ کا نا روزانہ اپنا کتھارسس کیا کریں، دیکھا کریں کہ اگر صبح سے لے کے شام تک میں نے کیا اعمال سرزد کیے ہیں۔ اگر مجھے سجدہ کرنے کی توفیق نہیں اللہ تعالیٰ دے رہے تو وہ بے حد ناراض ہے مجھ سے۔ اللہ تعالیٰ جب ناراض ہوتا ہے کسی انسان سے تو اس سے رزق نہیں چھینتے بلکہ سجدہ کرنے کی توفیق چھین لیتے ہیں۔ رزق کا وعدہ تو اللہ تعالیٰ نے انسان سے کیا، ان نے اپنا وعدہ پورا کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ دیکھ لیں اپنے وعدے کا کتنا سچ ہے۔ ہمیں روزانہ 3 ٹائم کھانا ملتا ہے، ٹھیک ہے؟ بنی اسرائیل کی طرح تو نہیں من و سلوہ اترتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ہم سے، تو وہ ہمارے گھروں میں پہنچاتے ہیں ہم تک، کسی کے تھرو، آپ کے پیرنٹس ہیں ان کے تھرو یا کسی کے بھی تھرو وہ ہمیں دے رہے ہیں، لیکن ہم لوگ نہ شکرے، ندامت ہے ہی نہیں کسی چیز کی۔ اب ہمیں گناہ لگ ہی نہیں رہا، ہم اس پہ توبہ کیسے کریں؟ تو اس کے بارے میں، اپنے دلوں کے نرم ہونے کے بارے میں نا اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کریں، کیونکہ مومن کا دل کبھی سخت نہیں ہوتا۔ اگر سختی ہے نا آپ کے دل میں تو یہ پھر ادھر سے اندازہ لگا لیں کہ آپ مومن نہیں ہو سکتے۔ مومن کا دل کبھی بھی سخت نہیں ہوتا، وہ آپس میں بھی نرم ہوتے ہیں، اور کافروں کے ساتھ جب ہوں تب سخت دل ہوتے ہیں، وہ بھی ان سے لڑائی ہو تب۔ اگر آپ کو کسی کافر کو قائل کرنا پڑ جائے تو آپ نے اپنی ہلاکیات سے کرنا ہے۔ بہت سارے ایسے میں نے واقعات دیکھے ہیں کہ نان مسلمز مسلم ہو گئے، وہ کس کی وجہ سے؟ اخلاقیات کی وجہ سے۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نماز پڑھے ہیں، کس طرح آپ نے سجدہ کیا، کس طرح رکوع کیا، کس طرح آپ کے بولنے چالنے کی، آپ کی انداز سے، آپ کے چلنے پھرنے سے، آپ کی
وے آف ٹاکنگ سے، وے آف لیونگ سے ان کو اتنا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ دین تو بہت سادہ ہے، یہ دین تو بہت اچھا ہے، ہمیں اسے اپنانا چاہیے۔ جو بندہ اخلاقیات کو اپنا لیتا نا وہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جب اس دنیا میں تشریف لے کے آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آتے ہی سب سے پہلے ہمیں یہ نہیں کہا کہ نماز پڑھیں۔ آتے ہی مسلمانوں کو یہ حکم تو نہیں ہوا تھا کہ نماز پڑھیں، بلکہ یہ حکم ہوا تھا کہ آپ اپنے معاملات دوسروں کے ساتھ صحیح رکھیں۔ صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا؟ امانت رکھوانے کی وجہ سے، سچ بولنے کی وجہ سے۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافروں کے سامنے بھی صادق اور امین کے القابات سے پکارے جاتے تھے۔ وہ کس وجہ سے؟ ان کی اخلاقیات کی وجہ سے۔ اخلاقیات کا درس دیا سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے رسول نے ہمیں، اس کے بعد ہمیں عبادات کے بارے میں بتایا۔ تو اخلاقیات کو پہلے رکھیں، عبادات پھر بھی شاید معاف ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ چاہیں تو حقوق اللہ معاف ہو جائیں، حقوق العباد معاف نہیں ہونے۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ ہم کسی کا دل نہ دکھا دیں، کسی کے اتنی دل آزاری نہ کر دیں کہ وہ انسان اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دے، صبر کر لے اور آپ کے لیے قیامت کے دن مشکل ہو جائے۔ اگر کسی کا دل دکھایا تو آج ہی جا کے اس سے معافی مانگ لیجئے گا، کیونکہ مومن کو معافی مانگنے میں شرم نہیں آتی۔ جس کا ہر چیز، جس کا پاسٹ مٹی، جس کا پریزنٹ مٹی، جس کا فیوچر بھی مٹی ہے، تو غرور کس بات کا ہے؟ کس بات پہ ہم اکڑ کے چلتے ہیں؟ اکڑنا مومن کی نشانی نہیں ہے۔ مومن ہمیشہ نرم دل اور جھک کے چلنے والا ہے، عاجزی اختیار کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو عاجزی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان لوگوں میں رکھیں جو اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندوں کے ساتھ ہوں، اور اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو پسند فرماتے ہیں ان لوگوں میں ہمارا شمار کریں۔ ہمیں صالحین اور صابرین میں اٹھائیں، قیامت کے دن بغیر حساب کتاب کی جنت مل جائے، اور کیا چاہیے ہمیں۔ اللہ تعالیٰ نامہ اعمال ہمارا دائیں ہاتھ میں رکھیں اور سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج ہم نے کیا سیکھا ہے اس ٹاپک سے، کہ اگر آپ سے غلطی یا گناہ ہو جاتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اپنے دل کو نرم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، اور دعا کرنے کے بعد یہ کوشش کریں کہ وہ گناہ ہم دوبارہ کبھی نہیں کریں گے۔ اگر ہمارے زبان سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، ہمارے اعمال سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، یا ہماری کسی بھی وجہ سے کسی کو تکلیف ہو رہی ہے، تو ہم کوشش کریں کہ اس چیز کو اوائڈ کریں، اس چیز کو اپنی زندگیوں سے نکال کے سائڈ پہ کر دیں۔ ہمیں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہیے۔ اور ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ سے آپ دعا مانگتے ہیں توبہ کی، کہ ہمارے دل کو نرم کر دیں، اور ہم آپ سے توبہ کرتے ہیں، ہمیں وہ والا دل عطا فرمائے جس میں آپ کی رضا ہو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور عطا فرماتے ہیں۔ اب ہم نے کیا دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے روزانہ، کہ ہمارے دل کو نرم بنائے۔ ان اللہ یحب المتوکلین، ان اللہ یحب الصابرین۔ اللہ تعالیٰ صابرین سے محبت کرتے ہیں، توابین سے محبت کرتے ہیں، محسنین سے محبت کرتے ہیں۔ احسان کیا ہوتا ہے؟ برابر سے بڑھ کے دینا۔ عدل تو وہ ہوتا ہے نا جو برابری ہوتی ہے، احسان وہ ہوتا ہے جو آپ اس سے بڑھ کے دیتے ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ آپ کو جو کوئی پیار دے رہا ہے دنیا میں، یا آپ سے کوئی بہت زیادہ محبت کر رہا ہے، یا آپ سے کوئی بھی بہت زیادہ آپ سے انسان کرتے ہیں، آپس میں ایک دوسرے بہن بھائیوں کا پیار ہے یا کچھ بھی، تو کوشش کیا کریں کہ آپ ان سے بڑھ کے دیں ان کو، کیونکہ جب بڑھ کے آپ دینے لگتے ہیں نا تو اگلے بندے کے دل میں آٹومیٹیکلی آپ کے لیے پیار کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں، اور جب امن و امان کی فضا قائم ہوگی تو میرے خیال میں کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ اچھائی کی طرف جائے گا، اور دنیا جو ہے وہ جنت کا ایک منظر پیش کرے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسے عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آج سے ہم سب نے کوشش کرنی ہے کہ ہم توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، جو ہمارے سے پچھلے گناہ ہو گئے وہ ہو گئے۔ اب ہم کوشش کریں گے کہ ہم صرف اور صرف اس راہ پہ چلیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور ان کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پسند ہے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ قیامت کے دن ہم ان لوگوں میں ہوں جو کہ جہنم میں ڈال دیے جائیں، بلکہ ان لوگوں میں ہوں جو حوض کوثر پہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہوں، اور ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ حافظ۔